अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKN। नादरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इनकलाब लाने की बातें कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज जो आपके साथ गुफ्तगू यानी जो टेलीविज़न पे आवाम से बराह रास्त वो टेलीफ़ोन पे बात की है, उसमें कई मामलात ऐसे हैं, लेकिन कई मामलात ऐसे हैं जिनमें उन्होंने इनकलाब लाने की बातें की हैं और तब्दीली आ जाने की बातें कर दी हैं। और इसके साथ मुस्तकबिल में, अब पता नहीं मुस्तकबिल क्या है इमरान खान का, क्योंकि सुन तो ख़बरें यही रहे हैं कि अब कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि जब चार वज़रा को इकट्ठे बुलाकर यह कहा गया कि आपकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है, अब आखिरी वार्निंग आपको दी जाती है, और जो 2.5 सालों में नहीं काम हो सका, जो कारकर्दगी नहीं दिखाई जा सकी, वो बाकी दिनों में क्या दिखाई जा सकती है, ये सवाल बुनियादी तौर पे है। लेकिन आज जो मज़े की बातें हुई हैं इस जो ये जिसको कहा जाता है कि ये बराह रास्त गुफ्तगू, ये पॉसिबल ही नहीं है बराह रास्त गुफ्तगू हो, क्योंकि लोगों को पता है कि इमरान खान साहब क्यों आए हैं, लोगों को ये पता है कि इमरान खान साहब को कौन लाया है, लोगों को ये पता है कि इमरान खान के इन 2.25 सालों में 2.5 सालों में क्या कुछ नहीं होता रहा, जिसकी निशानदेही या जिसकी जो बात लोगों ने खुद इस माहौल में, यानी वो जो रिकॉर्डेड फ़ोन होते हैं और फ़ोन मुख्तलिफ़ मराइल से गुज़र के वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास जाते हैं, उसके बावजूद लोगों ने अपनी शिकवा शिकायत की हैं। कई मामलात थे, बंदे को हंसी भी आ रही थी, और मुझे तो एक फ़ोन पे ख़ास तौर पे इसमें कई मामलात अहम थे, और वज़ीर-ए-आज़म ने जो बातें की हैं वो ख़ुद अहम इस हवाले से थी कि उनका न कोई सर था, न कोई पैर था, कोई कुराई नहीं मिल रहा था। फ़र्ज़ करें ये बात थी कि पहले वो कहते थे ना तब्दीली आ चुकी है, और अब वो कहते हैं कि बात वही कहते हैं तब्दीली आ चुकी है। उसके पहले जो क्राइटेरिया थे या जो उनके ऐलानात थे या उनके जो वो उनकी तशरीहात थी वो अलग करते थे, लेकिन आज उन्होंने उस तब्दीली की जो तशरीह वो अपने लफ्ज़ों में, मतलब उसकी जो डेफिनेशन है उसको अलग कर दिया, तब्दील कर दिया। वो कहते हैं ये जो करप्ट टोला यानी अपोजिशन, ये जो इकट्ठा हुआ है, हालांकि अपोजिशन में खुद दरार पड़ गई है जो, तो ये एक तब्दीली है, क्योंकि ये सारे चोर मिल गए हैं और ये कह रहे हैं कि इमरान खान को हटाओ, ये सबसे बड़ी तब्दीली है अब होगी। लेकिन बहरहाल मुझे वो एक अम्बरीन खातून थी, उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का सवाल किया कि खान साहब आप महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों की फ़ीस दें, हम खाना खाएं, हम क्या करें, और आप ऊपर से कह रहे हैं कि घबराएं नहीं, तो या तो आप अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करें, महंगाई कम करें, या हमें घबराने की इजाज़त दे दें। लेकिन खान साहब ने कहा कि आपने फिर भी कहा कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हम जो है ना वो आप हम ऐसी पॉलिसियाँ ला रहे हैं जिससे ये महंगाई ख़त्म होगी। और उसके बाद वो लंबी बहस में चले के एक लेमैन का सवाल यही होता है कि आपने बेरोज़गारी का तूफ़ान बपा किया हुआ है, आपने महंगाई का बाज़ार गर्म किया हुआ है, आपने मतलब लोग खाने को तरस गए हैं, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल वो तबाह होकर रह गया है, लोगों को बिजली के बिल बढ़ गए हैं। तो उसको आप फिर ये कहें कि वो देखें, वो हम जब आए थे तो डॉलर 126 रुपये का था, पाकिस्तान में बस सारी चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, 70% दालें, ये जो खाने वाला तेल है वो इंपोर्ट हो रहा है, गंदम की कमी आ गई, ये भाषण लोग मतलब ये सुन कर थक चुके हैं ना। मसला ये है कि आपने लोगों को क्या दिया है, लोग आपको जो फ़ोन करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि आप लोगों को क्या देने जा रहे हैं, आप लोगों को अब इस वक्त क्या रिलीफ देने जा रहे हैं। बहरहाल वो लंबी बात हो गई। उन्होंने फिर ये इंपोर्ट गंदम करना पड़ रही है, तेल करना पड़ रहा है, गैस करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है, फलान चीनी का ज़ख़ायर, ये वो पता नहीं। फिर वो माफिया पे आगे टकरे के भाई माफिया गवर्नमेंट से, रियासत से मजबूत तो नहीं होती, आप हुकूमत के सबसे बड़े ओहदे पे बैठे हैं, तो माफिया अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी है, और इस नाकामी का आप एतराफ़ वैसे कर भी रहे हैं। कर इस हवाले रहे हैं कि 2.25 साल में आपने माफिया के ख़िलाफ़ कोई मतलब कार्रवाई की, लेकिन नतीजा खेज कार्रवाई नहीं हुई। चीनी का माफिया है जिसका आपने आज के ख़िताब में कहा, लेकिन चीनी की जो आप रेट देखें, जो आप मतलब आम बंदे को जो मिल रहे हैं वो उसका आप अंदाज़ा लगाएं
تو وہ نتیجہ خیز جو مافیا کے خلاف آپ کا ایکشن تھا وہ نتیجہ خیز نہیں نکلا، اور جب تک وہ نتیجہ خیز نہیں نکلتا تو پھر آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہے، اور پھر آپ کو جو وارننگس مل رہی ہیں یا ملتی رہی ہیں ویسے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو وارننگس دینے والے ہیں وہ خود ذمہ وار ہیں اس ساری صورتحال کے، اور یہ پہلے دن سے یہ ایک سیاسی بیانیہ بن گیا ہے تمام جو اپوزیشن جماعتوں کا یا خود پبلک کا، کیونکہ میں کل چودھری نثار کا ایک پرانا انٹرویو دیکھ رہا تھا، تقریباً 2 سال پرانا، تو چودھری نثار خان جیسے جو بندے ہی ان کے ہیں جنہوں نے عمران خان کو لایا ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو لایا گیا ہے اور انتخابات چوری ہوئے ہیں، یا اس حد تک وہ اپوزیشن کے یا مسلم نواز کے میاں نواز شریف کے وہ جو بیانیہ ہے یا جو اسٹیٹمنٹس ہیں یا ان کا جو موقف ہے جو پارٹی لائن ہے اس حد تک وہ اتفاق کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو وارننگ مل رہی ہے، بات وارننگ پہ چل رہی تھی، تو وارننگ دینے والوں کو تو پہلے دن سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کا دیا ہوا تحفہ ہے، تو اگر آپ کو اب برا لگ رہا ہے تو پھر بھائی جان آپ نے پھر اس طرح نہیں کرنا تھا نا، پھر آپ نے تو بہرحال وہ گھبرانے والا جو سوال تھا اس کا بھی ایسا گول مول جواب دیا، اور پھر اس پہ پتہ نہیں کدھر سے کدھر چلے گئے جناب محترم عمران خان صاحب۔ ایک دوست تھا وہ ہمارے علاقے کا ہی ہے میرپورخاص کا، تو انہوں نے ایک فون کیا کہ جناب یہ میرپورخاص ڈویژن میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، اور دوسری وہ اس نے گیس کی سوئی گیس کا معاملہ اٹھایا، تو انہوں نے کہا گیس والا تو میں دیکھ لوں گا، لیکن آپ کو پتہ ہے ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ بڑا یہ ہے وہ ہائر ایجوکیشن عمارت بننے سے کچھ نہیں ہوتا، فیکلٹی ہونی ہوتی ہے، ہم ہائر ایجوکیشن میں انقلاب لاتے ہیں، یعنی دو جگہوں پہ وہ ایک وہ انقلاب مہنگائی کو ختم کر کے لا رہے ہیں، دوسرا ہائر ایجوکیشن میں لا رہے ہیں۔ اور ہائر ایجوکیشن میں کون سا انقلاب رہا ہے؟ طارق بنوری تھا جس کو شاہد خاقان عباسی نے ایک فیس انٹرنیشنل ایجوکیشن پرسنالٹی کے حساب سے ایک فیس دیکھ کر ان کو یہاں پہ بٹھایا، اور انہوں نے ایک زبردست انداز سے HEC کو چلایا، حالانکہ ایڈجسٹ بھی کیا خان صاحب کی ایک وہ جو خاتون اول ہے ان کی بہن کوئی ہے شاید ان کو HEC میں، لیکن پھر دال نہیں گلی ان کی اور ان کو ہٹا دیا، اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا بندہ لا رہے ہیں HEC میں، نیا سربراہ مقرر کر رہے ہیں تو پھر انقلاب آ جائے گا، ہم بس اس کو یہ جو جس طرح بات کنٹینر پہ ہوتی تھی۔ اور ایک خاتون نے وہ کرپشن کی شکایت کی، یہ اچھا یہ مزے والی بات، یہ جو فون ادھر سے مختلف پروسیس سے ہو کر وزیر اعظم صاحب تک پہنچتا ہے تو یہ تعریفیں واریفیں تو اپنی جگہ، لیکن لوگوں کے پاس اتنی شکایتیں تھیں اور اتنے پھر وہ سافٹیکیٹڈ یا اس کو سافٹ کر کے نرم دلی سے وہ پیش کرے، کیونکہ لوگوں کے پاس مطلب ایسی کوئی داد دینے کی، کوئی اچھی امید کی، کوئی تعریف کی ایسی بات نہیں تھی۔ یہ اکثر جو فون سنے اس میں پھر آپ کو کشمیر سے لے کر کشمیر ان کے انڈیا کے حوالے کرنے سے لے کر مہنگائی، کرپشن، ذاتی شکایت، گیس نہ ملنا، ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ سب شکایات ہیں، یہ بندوں کی، خدا کے بندوں کی، یہ عوام کی شکایات ہیں جو وزیر اعظم سے کر رہے تھے، اور ان تمام شکایتوں میں تقریباً ایک ہی چیز کہ نہیں مل رہا ہے، یعنی وہ 2.25 سالوں میں ان کو جو نہیں مل رہا ہے وہ اپنے وزیر اعظم کو بتا رہے تھے۔ تو جب وہ ایک خاتون نے، ان کا شاید نام روبینہ تھا، وہ تو انہوں نے جب تعلیم، صحت، یہ پھول گرانٹ کے علاقے کی وہ بتا رہی تھی، تو اور کرپشن، زیادہ سے زیادہ کرپشن ہونے کی بات کی، تو ایک تو وزیر اعظم نے پھر یہاں پہ انقلاب کی بات کر دی کہ وہ جی انقلاب آ رہا ہے، صحت کے شعبے میں انقلاب آ رہا ہے۔ اب انقلاب کس طرح آ رہا ہے؟ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے آ رہا ہے۔ اس میں ایک بات اور بھی کی کہ وہ یہ بنیادی طور پہ صوبائی سبجیکٹ ہے، تو ہم کے پی کے پنجاب میں ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں اور GB میں بھی دے رہے ہیں، ہر بندے کے پاس ہوگا ہیلتھ کارڈ ہوگا، 10 لاکھ روپے کے جو وہ خرچ ایک خاندان ہے وہ علاج کروا سکے گا۔ اس سے کمپٹیشن بڑھے گا۔ کمپٹیشن اب کیا بڑھے گا؟ یہ زبردست تشریح تھی کمپٹیشن کی، اور مجھے افسوس سے پاکستان میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ صحت اور ایجوکیشن دونوں، تعلیم اور صحت دونوں کمرشلائز ہو گئے، اور یہ صحت کارڈ کو کمرشلائز بنیادوں پہ چلانے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے اسکیم دی ہے، اور یہ اسکیم یہ ہے کہ یہ صحت کارڈ ہم دیں گے
تو جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کھولے جائیں گے اور ان میں پھر کمپٹیشن ہوگا۔ یہاں پہ وزیر اعظم صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ سروس جو مہیا کی جائے گی یا اپنے شہریوں کو جو ہیلتھ کی سہولت دی جائے گی وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہہ رہے۔ ریاست اور عوام کے بیچ جو صحت کے معاملات ہیں ان سے جان چھڑانے کی وہ بات کر رہے ہیں، ایک ہیلتھ کارڈ دے کر کہ اب کمپٹیشن میں آئے گی پرائیویٹ، مطلب کمپنیاں آئے گی، پرائیویٹ شعبہ آئے گا، تو مطلب وہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست آپ کو یہ بیسک جو بنیادی حق جو ہے زندگی کا وہ آپ کو صحت کا وہ نہیں دے گی۔ ایک تو اعلان انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ نیٹ ورک بن جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اچھا، اسی سوال میں پھر کرپشن کی جو بات ہوئی تو پھر وزیر اعظم وہ پرانے بیانیے پہ آگے کھا گئے جی، لٹ گئے اور پھر کرپشن ایک بندہ عمران خان اکیلا نہیں ختم کر سکتا، کرپشن قانون سے بھی ختم نہیں ہو سکتی، عدالتیں اگر تعاون نہیں کرے گی۔ وہ عدالت سے سب سے بڑا شکوہ تھا وزیر اعظم کو، اور عدالتوں خاص طور پہ میاں نواز شریف والے کیس کا وہ حوالہ دے رہے تھے کہ ہم نے ان سے 7 روپے جانے کے لیے 7 ارب روپے کا جو بانڈ بھروانے کی کوشش کی، لیکن عدالت نے اسے فری جانے دے دیا۔ تو جب تک عدالتیں کرپشن میں تعاون نہیں کریں، کرپشن کے خاتمے کے لیے حکومت سے، تو یعنی عدالتیں اب حکومت سے تعاون کریں، یعنی عدالتیں اتنا ہی تعاون کر سکتی ہیں جتنا کیا ہے، اور تمام اداروں نے جتنا تعاون کیا ہے وزیر اعظم عمران خان سے، وہ کسی بھی حکومت میں کسی بھی حکمران سے، کسی بھی وزیر اعظم سے یہ تعاون نہیں ہوا۔ یہ ایک ریکارڈ ہے، اور یہ سب بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ایک پیج والی کہانی سے لے کر تمام ادارے پاکستان، ایک تو وہ حکومتی ادارے ہیں جن کو عمران خان مثال طور نیب، FIA، IB وغیرہ، ان کو عمران خان اپنے اشاروں پہ چلاتے ہیں، لیکن ایک وہ ادارے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں جن کا آئین میں ذکر ہے، وہ خود عمران خان سے جس طرح تعاون کر رہے ہیں اس کا کوئی ریکارڈ مطلب ماضی میں نہیں ملتا، اس کی کوئی مثال، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اتنا تعاون کیا ہے عمران خان سے، اور یہ عمران خان اگر آج عدلیہ سے شکایتیں کر رہا ہے تو یہ عدلیہ ہی تھی جنہوں نے ان کو ایک کر دیا، ان کو مطلب ان کے لیے جو گلیاں ہیں وہ سنیاں کر دیں اور پھر مرزا کو موقع دے دیا کہ یار پھر اکیلا۔ تو یہ عدالتوں کی مہربانی ہے کہ تمام سیاستدانوں کے پر کاٹ دیے، ان کو دیوار سے لگا دیا، کسی کو کس عدالت میں پیشیاں بھگتنی پڑ رہی ہیں، کوئی جیل میں رہا، کوئی کسٹڈی میں رہا، تو یہ سب ایک تو اس سے ہی شکوہ عدالتوں سے کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ غریب ملکوں کے کوئی ہر سال 1000 ارب روپے جو ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں، اور حوالہ ہنڈی کے ذریعے یہ حکمران پیسہ چوری کرتے رہے ہیں۔ تو آپ اپوزیشن میں تھے تب لوگوں کو آپ اپیلیں کر رہے تھے کہ پیسے بینکوں میں نہیں بھیجیں، اوورسیز پاکستانی حوالہ ہنڈی کا استعمال کریں۔ یہ سب آپ تھوڑا ماضی کو تھوڑا ٹٹولیں۔ تو یہ تھا۔ اس کے بعد کرونا کے حوالے سے کہا کرونا نے تباہی مچا دی، معیشت کی یہ ہوئی، معیشت یہ ہو گیا، مطلب کرونا نے تباہی مچا دی ہے، یہ فیض خطرناک ہے، ماسک پہنے، خود کرونا کے وہ شکار بھی ہوتے، لیکن ایک تھوڑی 2-3 جو متنازع، میں نے جیسے پہلے کہا کہ کافی متنازع باتیں تھیں، مبہم باتیں تھیں، لیکن اکانومی کے حوالے سے بڑی بات انہوں نے کہہ دی، اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کو ہم درست ٹریک پہ لائے ہیں، اکانومی کو ہم نے مضبوط کیا ہے، اکانومی کو ہم کرونا کی سچویشن میں رہتے ہوئے ملک جو ہے وہ زبردست انداز میں آگے چلائے۔ تو اگر یہ بات ٹھیک تھی تو عبدالحفیظ شیخ کو نکالنے کا آخر پھر جواز کیا بچتا ہے؟ اگر یہ 2 دن میں حماد اظہر نے جو کچھ کیا ہے وہ تو اس کے تو اثرات ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر معاشی پالیسیز اگر آپ کی ٹھیک رہی ہیں اور بقول آپ کہ وہ بہتر رہی ہیں تو پھر حفیظ شیخ کو نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات تھوڑی ہضم نہیں ہو رہی۔ اگر معاشی پالیسیز ٹھیک ہیں، ملک استحکام کی طرف جا رہا ہے معاشی حوالے سے، تو پھر عبدالحفیظ شیخ کے نکالنے کا آپ نے کوئی کارن، کوئی ریزن نہیں بتایا۔ ایک مزے کی بات یہ تھی کہ ایک بندے نے کال کی تھی، انہوں نے کراچی بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے پلاٹ کا معاملہ اٹھایا تھا، اس پہ وزیر اعظم کو پہلے تو چپ لگ گئے، کیونکہ بحریہ والا ایشو جو ہے وہ ملک ریاض اس میں سیدھے انوالو ہیں، ابھی ان کے خلاف تو
وہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن پھر یہ کہا کہ یہ قبضہ مافیا اور اس میں ایک سیاسی جماعت ملوث ہیں، قبضہ مافیا نے یہ کیا ہوا ہے، فلاں کیا ہوا ہے۔ بہرحال ایسے زبردست قسم کے بھاشن دے کے وزیر اعظم نے یہ ٹائم اپنا پاس کیا، لیکن دینے کے لیے اور عوام کے ریلیف کے لیے انہوں نے اپنے اس بھاشن ٹائپ جو سوالوں کے جواب تھے اس میں کچھ نہیں تھا، انقلاب کی باتیں تھیں، لیکن یہ خبریں تو ہم حکومت کے 2.5 سالوں سے اور حکومت سے پہلے یہ جو وعدے اعلان بیان ہوتے تھے وہ سب سنتے آئے رہے ہیں۔ کشمیر والا جو ایشو تھا اس پہ رکے، کنفیوز ہوئے، پھر بات کی کہ یہ جی ایک سمری آئی تھی، یہ سب آپ کے ہاتھ سے گزرا تھا، آپ ایک بلنڈر کرنے جا رہے تھے یا آپ ایک اچھائی کرنے جا رہے تھے، پھر آپ کو روکا گیا، سارا سچ تھا وہ اس پہ نہیں بتا سکتے۔ بہرحال یہ صورتحال کوئی اس طرح تھی کہ لفظ وزیر اعظم صاحب کے وہ زبان جو تھی وہ ساتھ نہیں دے رہی تھی، باڈی لینگویج کچھ اور بتا رہی تھی، پریشرائز ہیں، دباؤ میں ہیں، دباؤ کا شکار ہیں، اندرونی صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ کوئی واضح نہیں ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے کابینہ میں تبدیلی کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی، وہ تبدیلی وہ نہیں کر پا رہے ہیں کابینہ، وہ ان کو یا تو اپنے کیلیبر کے بندے نہیں مل رہے ہیں، جیسے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ پرفیکٹ یا سب کچھ میں ہوں، مجھے سب پتہ ہے، ہم نے سب کام کیا، ہم نے سب ورک آؤٹ کیا، لیکن کوئی بات اس طرح سے بن نہیں رہی، اس لیے کافی جو معاملات تھے وہ متنازع تھے، ان میں ابہام پایا جا رہا تھا اور کافی معاملوں پہ پریشر بہت تھا، تو یہ ایک گھبراہٹ والی اور تاثر ایسا دینے کا کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، یہ ساری کہانی تھی جس میں کئی تضادات تھے اور کئی انقلاب کے وہ باتیں تھیں، ایسی باتیں جن کو ہوائی خلائی باتیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ نے اگر کرنا ہوتا ہے تو جو کہتے ہیں نا چڑھتے ہوئے جس میں دم نہ ہو تو اترتے ہوئے، یہ سورج کی بات میں سورج کے چڑھتے ہوئے جو دم دکھائے تو پھر وہ ڈوبتے ہوئے وہ کیا دم دکھائے گا، تو یہ وہی کہانی ہے۔ تو ہمیں کیا، لیکن میرے خیال میں سننے والوں کو جنہوں نے یہ پروگرام دیکھا بھی ہوگا یا جنہوں نے کالیں کی ہوں گی ان کو بھی کوئی اچھی خبر نہیں ملی اور توقع بھی اچھی خبر کی نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔